अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम महज़ब दुनिया के संग और मैं हूं आपकी मेज़बान सारा खान। नाज़रीन, अमूमी तौर पर यह कहा जाता है कि जिसको दर्द नहीं होता वही मर्द होता है। जो मर्द अच्छा कमाता हो उसके बारे में कहा जाता है यही अच्छा प्रोवाइडर है। मर्द अगर एहसासात या जज्बात का इजहार करे तो उसका मजाक उड़ाया जाता है। बचपन से ही बच्चों को बता दिया जाता है कि अगर तुम रोगे, तुम तो लड़के हो, तुम तो नहीं रो सकते। उसके रोने पर पाबंदी लगा दी जाती है। पिदरशाही निज़ाम के बारे में कहा जाता है कि ख़वातीन को बहुत बुरे तरीके से मुतासिर करता है, उनकी शख्सियत मसख कर देता है। मगर आज हम इस पर बात करेंगे कि पिदरशाही और मर्द से जुड़ा रवायती किरदार, मर्दानगी और दकियानूसी तसव्वुरात और उनसे जुड़े तवक्कुआत किस तरीके से मर्दों को मुतासिर कर रहे हैं, उनकी शख्सियत को मसख कर रहे हैं, उन्हें डीह्यूमनाइज कर रहे हैं। हम उन्हें एहसासात से आरी खटपुतलियाँ बना रहे हैं। क्या मर्द के जज्बात नहीं हैं? वो एक प्रोवाइडर से ज़्यादा कोई हैसियत नहीं रखता। उसकी अपनी पसंद नापसंद, उसकी अपनी ज़िंदगी नहीं है। वो अपने जज्बात का इजहार किसके सामने करे? क्या वो कमज़ोर नहीं पड़ सकता? क्या उसको इस बात का कोई राइट नहीं है? इस हवाले से बात करने के लिए मेरे साथ मुअज़्ज़िज़ मेहमान मौजूद हैं। रबिया असलम जेंडर एक्सपर्ट हमारे साथ हैं, डॉक्टर साद अली खान जेंडर एक्सपर्ट। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। मैं गुफ्तगू का आगाज़ रबिया असलम से करना चाहूँगी। रबिया, अमूमी तौर पर कहा जाता है कि मर्द को जेंटलमैन होना चाहिए, ये एक नोशन है, लेकिन हमारे मुआशरे में मर्द का जेंटल होना मायूब क्यों समझा जाता है? अच्छा, यूजुअली फॉर एग्जांपल जो आप बात कर रही हैं ना कि अगर हम इसको पिदरशाही से लिंक करें कि उसका जेंटल होना बुरा क्यों समझा जाए, तो उसमें यह है कि बुरा इसलिए कि हम उसको इस तरह सोशलाइज करते हैं कि टफ है, ब्रेव है। जैसे आपने पहले कहा कि बहुत सारे एहसासात को जाहिर नहीं कर सकता, उसके इजहार की इजाज़त नहीं है, लेकिन वो इजाज़त सोशलाइजेशन में सिखाई नहीं जाती कि वो कमज़ोर, ताकि दुनिया को ये ना लगे कि वो कमज़ोर है, वो ब्रेड विनर नहीं हो सकता, प्रोवाइडर नहीं हो सकता। तो जेंटल के साथ साथ उसके ब्रेविटी वाले अल्फाज ज़्यादा इस्तेमाल किए थे, बहादुर होना, और बहादुरी फिर शेर की तरह बहादुर हो, और बहादुरी के साथ फिर वो आप जेंटल वाला जो क्राइटेरिया है ना, क्योंकि यहाँ भी कुछ आइडियल किरदार हैं जो उसके लिए, जिसमें उसको भी फिट इन किया जाता है औरत की तरह। मर्दों के हवाले से हमने एक रवायती, एक खाका, एक तस्वीर बनाई हुई है। अगर उसमें कोई फिट होता है तो वो मर्द है, और अगर उसमें फिट नहीं होता तो हम उसे कहते हैं कि तुम तो इस डेफिनेशन पे पूरा ही नहीं उतरते। तो डॉक्टर साद, इस हवाले से हम देखते हैं कि बचपन से एक बच्चे के अंदर इनकलकेट कर दिया जाता है कि तुम्हें जालिम और जाबिर होना है, और हम उसके हाथ में गन्स थमा देते हैं खिलौनों की फॉर्म में भी। हम उनको मुतशद्दिद रवैयों के ऊपर क्यों उकसाते हैं बचपन से ही? सबसे पहले तो मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने दावत दी और इस प्रोग्राम में मुझे इनवाइट किया, और सबसे ज़रूरी कि इतना बेहतरीन मौजू जो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा रेलेवेंट है आज के दौर के हिसाब से, उसके ऊपर बात करने का मौका दिया। आपके सवाल पे आने से पहले मैं कुछ 2-3 चीज़ें बात करना चाहता हूँ। आपने इब्तिदाइया में अपने उन चीज़ों की तरफ, उन रवैयों की तरफ निशानदेही की जो कि हमारे समाज में हमें नज़र आते हैं। एक बात तो मुझे लगता है कि वो बहुत ज़रूरी है कि तमाम मर्द एक जैसे नहीं होते। जो रिवायती तसव्वुरात मर्द के मुतल्लिक़ समाज में मौजूद हैं, तमाम मर्दों को उन रिवायती तसव्वुरात में अपने आप को ढालने के लिए कहा जाता है। सो वो जो कंसेप्शंस हैं, जो समाज के बनाए हुए नज़रियात हैं कि मर्द कौन है और मर्द को कैसा होना चाहिए, तो ये सबसे बड़ा एक तरह से समाज का दबाव होता है जो कि लड़कों पर और मर्दों पर, जो कि वो बराह रास्त उसको वो फेस करते हैं। जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक है कि ये जो मर्द बनाने का जो पूरा का पूरा अमल है, जिसको प्रोसेस कहते हैं, समाज में ये बहुत ही बुनियादी, जिसको हम ख़ानदान कहते हैं, फैमिली कहते हैं, उसी से शुरू हो जाता है। और हमने ये देखा कि वो समाज, वो माशरे जहाँ पर सिनफी ना बराबरी होती है, जहाँ पर ऐसे तसव्वुरात होते हैं कि औरत को कमतर समझा जाता है और मर्द को बरतर समझा जाता है, वहाँ पर उनकी जो अर्ली सोशलाइजेशन होती है बच्चे की, ख़ासकर एक लड़के की, वो उन्हीं असूलों की बुनियाद पर होती है कि ये लड़का है तो ये रो नहीं सकता, ये लड़का है तो इसको एक ख़ास किस्म की खिलौने मिलेंगे, ये ख़ास किस्म के रंग पहन सकता है। तो उसको उस एक लार्जर जो कॉन्सेप्ट ऑफ मैनहुड है या मैस्कुलिनिटी है, उसको उसके साथ जोड़ने के लिए बचपन से ही उसको तैयार किया जाता है। और मेरे ख्याल से, और जो हम देखते हैं अपने तालीमी इदारों में भी ये बात पढ़ाते भी हैं, कि इसके अंदर जो सबसे बड़ा एलिमेंट होता है वो वायलेंस का होता है। कि हम उस छोटे लड़के के साथ जब उसकी तरबियत हो रही होती है, जब उसकी सोशलाइजेशन हो रही होती है, तो एलिमेंट ऑफ वायलेंस हमें बहुत नज़र आता है।
ایلیمنٹ آف وائلنس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ ہم بچے کو لڑکے کو ٹف بنانے کی کوشش کرتے ہیں. ہم اس کو کہتے ہیں کہ اگر گر گیا ہے تو تم رو کیوں رہے ہو, یا تمہیں درد کیوں ہوئی ہے, تکلیف کیوں ہوئی ہے, اور ہم ساتھ ساتھ اس کو وہ کھلونے بھی دیتے ہیں جو کہ پرتشدد ہوتے ہیں, جیسے کہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ ایک لڑکا ہے تو وہ گنز سے ہی کھیلے گا, ایک لڑکا ہے تو وہ فٹ بال سے کھیلے گا. اور اچھا, اس میں ایک چیز ایڈ کر دوں کہ میں نے بہت سے والدین کو یہ بھی دیکھا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو اکسا رہے ہوتے ہیں, لڑکوں کو اکسا رہے ہوتے ہیں کہ اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کی وہ پولیسنگ کریں کہ انہوں نے کوئی غلطی کر دی ہے تو بے شک ان کے ساتھ مار پیٹ بھی کر لیں. بالکل ایسے, بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ والدین انکانشیسلی انکریج بھی کر رہے ہوتے ہیں اس بیہیویئر کو, کہ اگر ایک لڑکا ہے تو اگر اس کی چھوٹی بہن ہے اور چھوٹا بھائی ہے تو وہ پروٹیکٹرز کے طور پر اس کو دیکھا جاتا ہے کہ اب آپ بڑے ہو تو خاندان کا بڑا ہونا ہے, کیونکہ ایونچولی آپ کو, تو ابھی سے اس کی وہ تربیت کی جاتی ہے کہ آپ نے چھوٹی بہن کو کس طرح پولیس کرنا ہے, چھوٹے بھائی کو پولیس کرنا ہے. وائلنس کا ایک ایلیمنٹ جو ہے ہمارے خاندانی نظام میں انکلکیٹ کر دیا جاتا ہے, اور جب یہی بچہ بڑا ہوتا ہے تو معاشرے کا ایک اچھا فرد بننے کی بجائے اس کا ظالم و جابر جو اس کی پرسنالٹی کا یہ ایلیمنٹ ہوتا ہے زیادہ ڈومیننٹ ہوتا ہے. ربیہ, آپ سے پوچھنا چاہیں گے کہ جیسے ڈاکٹر سعد نے بات کی کہ ہم بچپن سے بچوں میں کچھ رنگ مخصوص کر دیے جاتے ہیں کہ یہ رنگ یہ لڑکا پہن سکتا ہے, لڑکے کو تو پنک کلر پسند آ ہی نہیں سکتا, یا لڑکے کو شوخ کلر جو ہیں وہ پسند نہیں آ سکتے. دنیا کا ہر انسان منفرد ہے, ہر کسی کی انڈیویجول پرسنالٹی ہے. اب کچھ لڑکوں کو ہو سکتا ہے شاعری کا شوق ہو, کچھ کو موسیقی کا شوق ہو, تو ان کی پسند ناپسند کیا نہیں ہوتی, ہم کیوں اتنی زیادہ ان کے اوپر اپنی مرضی تھوپتے ہیں؟ اچھا, اس میں یہ ہے کہ جیسے میں ڈاکٹر صاحب کی بات سے اتفاق کروں گی, جو آپ نے کہا اس میں تھوپتے ہیں, اس میں یہ ہے کہ ہم جیسے اگر چائلڈ سائیکالوجی کو دیکھیں, جیسے میرا اپنا بھی بیٹا ہے, 6 ایئر اولڈ, تو اس میں ہم جو چائلڈ سائیکالوجی وہ اب یہ کہتی ہے کہ آپ اس کو کیٹیگریز میں سوچنا سکھاتے ہیں ہر بچے کو, چاہے بلیک اینڈ وائٹ ہے یا ریڈ اینڈ بلو کی جو بائنری ہے کپڑے کے لیے, چوائس کھلونوں کے لیے, اسی طرح کپڑوں کے لیے جیسے آپ کہہ رہی ہیں کہ پنک وہ کیوں نہیں پہن سکتا, وہ اس لیے نہیں پہن سکتا کہ وہ پہن کے نکلے گا تو لوگ کہیں گے اچھا دیکھو لڑکیوں کی طرح اس نے پنک پہنا ہے. اب جیسے میرے پاس ہے چھوٹا بچہ ہے اور میں اس کو کہہ رہی ہوں کہ اچھا کوئی بات نہیں, آپ گر گئے رو سکتے ہو, تو ہر کوئی آپ کو واپس, پیرنٹس جو ڈفرینٹ طرح سوشلائز کرنا چاہتے ہیں ان کو یہ ریاکشن ملتے ہیں, آپ اس کو کیسا مرد بنا رہی ہو, اس کی مردانگی ختم کر رہی ہو, کیا ہر وقت روتا رہتا ہے. تو وہ جو ہے نا کہ جو فرق طرح سے یہ سب فرق انسان کی پرسنالٹی کا حصہ ہوتے ہیں, لیکن ہم اس آئیڈیل میسکولینٹی پہ ہر مرد کو اترتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں, بینگ اے معاشرہ جو پدرشاہی معاشرے ہوتے ہیں, اور وہ کرائٹیریا بہت سخت ہے. ہر مرد جو اس پہ پورا نہیں اترتا, اس کے اپنے بھی ایموشنل, مینٹل اور سائیکلوجیکل ویل بینگ کے مسائل ہوتے ہیں, جو سمجھتا ہے کہ میں بالکل پیور ٹپیکل مرد نہیں لگتا, ٹپیکل ان دا سینس کہ وائلنٹ نہیں ہوں یا باقیوں کا پروٹیکٹر نہیں ہوں, بریڈ ونر نہیں ہوں, تو اس کی ہیلتھ کے بھی بہت زیادہ چیلنجز ہیں. اچھا, آپ نے یہاں پہ بڑا اچھا یہ نقطہ اٹھایا کہ دنیا کا ہر مرد جو ہے وہ دوسرے مرد سے منفرد ہے, یہی خوبصورتی ہے اس کی, لیکن ہمارے جو روایتی جو کردار مرد سے جڑا ہے وہ چاہتا ہے کہ سب مرد ایک جیسے ہو جائیں. ڈاکٹر سعد کے سامنے یہ والا نقطہ رکھیں گے. میں باڈی شیمنگ کے حوالے سے بات کروں گی. ہم نے جو ایک روایتی کردار بنایا ہوا ہے, اس میں ہم نے ایک فزیک بھی امیجن کی ہوئی ہے کہ مرد جو ہے وہ اونچا, لمبا, چوڑا اور اس طریقے کا ہوگا. اب جو مرد اس فزیکل کرائٹیریا پہ پورا نہیں اترتا, اس کو معاشرے میں باڈی شیمنگ کا سامنا کرنا پڑتا ہے, اس کو تضحیک آمیز القابات سے نوازا جاتا ہے. یعنی کہ اب تک ہم نے بات کی کہ خواتین جو ہیں دنیا بھر میں ڈیفینیٹلی بہت زیادہ باڈی شیمنگ کا نشانہ بنتی ہیں, مگر مردوں کی باڈی شیمنگ پہ آج تک کسی نے بات کیوں نہیں کی؟ یہ بہت ضروری پہلو ہے, اور میرے خیال سے جس سماجی رویے کی ہم نے بات کی, جو پدر شاہی سماجی رویہ ہے, اس میں عورت اور مرد کو ایک مخصوص نظریے سے دیکھا جاتا ہے, اور وہ مخصوص نظریہ یہ ہے کہ مرد ہر طریقے سے برتر ہوگا اور عورت جو ہے وہ ہر طریقے سے اس سے کمتر ہوگی. اب اس برتری کی جو ایک میں تو کہوں گا وہ دوڑ ہے, اور اس دوڑ کے لیے جب تمام مردوں کو اس دوڑ میں چاہتے نہ چاہتے ہوئے حصہ لینا پڑتا ہے, اور اس دوڑ کا اور برتر ہونے کا ایک عمل جو ہمیں نظر آتا ہے وہ ان کی اپنی انفرادی ذات پر نظر آتا ہے. اور جیسے ربیہ نے بھی اس کی مثال دی کہ آپ کی ذات جو ہے وہ آپ کا جسم بھی ہے, آپ کی روح بھی ہے, آپ کی سوچ بھی ہے, تو وہ اتنا پریشر ہوتا ہے کہ ایک لڑکا جب جوان ہو رہا ہوتا ہے, ایک مرد اپنی ایک خاص عمر میں ہوتا ہے, تو اس کو ایک پریشر یہ بھی ہوتا ہے کہ جو سماج میں ایک تصور ہے ایک مرد کا, ایک کامیاب مرد کا, ایک خوش مرد کا, وہ تو ایک بڑا مخصوص ہے, اور جب وہ ایک مخصوص تصور ہے تو میں اس تصور کو کس طرح
اس کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ سکتا ہوں, کیونکہ وہی تصور ہے جو کہ بکتا ہے, وہی تصور ہے جو کہ ایکسیپٹیبل ہو رہا ہے. تو اس دوڑ میں یہ جو ایلیمنٹ ہے کہ اپنے آپ کو آپ نے فزیکلی بھی اسٹرانگ کرنا ہے, بیکاز کیا امیجنیشن ہے, وہ کیا پریشر ہے, دیٹ یو ہیو ٹو پروٹیکٹ یور فیملی. آپ نے اپنی خاندان کو, اپنے گھر والوں کو, آپ نے ان کا رکھوالا بننا ہے, آپ نے ان کی حفاظت کرنی ہے. تو حفاظت کے ساتھ جو کانسیپٹ یا آئیڈیا جڑا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ ڈیفینیٹلی آپ نے اپنے آپ کو فزیکلی اور وہ ویک بھی ہو سکتا ہے, چونکہ ہر کسی کے خد و خال ڈفرینٹ ہیں, لیکن ہم لوگوں نے اس کو مخصوص سانچے میں ہی ڈھال کر رکھنا ہے, ورنہ ہماری ایکسیپٹنس ہی نہیں ہے, اس کو ایکسیپٹ ہی نہیں کرنا. ربیہ, آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ جیسے ڈاکٹر سعد نے ہم ایک خاص تصور کی بات کی کہ مرد سے ایک جڑا ایک تصور ہے, تو ہم یہ پوچھنا چاہیں گے کہ آپ کی زندگی میں ایسا کون سا مرد تھا جس نے آپ کو اتنا زیادہ انسپائر کیا ہو, جو ٹرولی آپ کے نزدیک ایک جینٹل مین تھا, آپ سمجھتی ہیں کہ وہ تصور ایک مرد کا ایک ایسا تھا جس نے آپ کی زندگی میں ایک خاکہ چھوڑا آپ کے اوپر؟ اچھا, اس میں اگر کہا جائے, دیکھیں فار ایگزامپل کہ انسپائریشن اگر میں کہوں تو اپنے فادر سے بھی ہو سکتی ہے مجھے, بیکاز میں نے ان کو ایز سچ ہر وقت یہاں زیادہ کوئی پیٹریارکل میری ان کے بارے میں امیجنیشن نہیں تھی, کیونکہ ہی واز سافٹ اسپوکن, مطلب ان کی آواز بہت زیادہ اونچی نہیں تھی, یا میں زیادہ بولتے نہیں تھے, ناٹ اونلی ود می, باقی لوگوں سے بات کرتے بھی جیسے میں نے دیکھا, یا جو بھی فیملی میں لوگ تھے وہ اونچی آواز نہیں تھی, یا بہت میں نے کبھی بھی ان کو غصہ تو مجھے نہیں یاد, لیکن یہ بھی مجھے یاد نہیں ہے, لیکن میرے نزدیک وہ جو تصور آئیڈیل کا کرائٹیریا فرق ہو سکتا ہے, جیسے کہ وہ تھوڑا سافٹ اسپوکن کوئی آدمی ہو سکتا ہے, یا وہ زیادہ ایکسپریسو, ان کو میں نے بھی جو آئیڈیل اگر میں اپنے فادر کو بھی کہوں تو ایکسپریسو نہیں تھے زیادہ, اور مجھے لگتا ہے کہ یہ بہت کم ہے جو مردوں میں کیٹیگری اس میں جس میں وہ اپنے جذبات یا کوئی میں کہوں گی کہ وہ اپنا پیار بھی بہت زیادہ ایکسپریس نہیں کرتے. غصہ تو ہمیں ضروری نظر آتا ہے, وائلنس آپ کو. ہم نے دیکھا کہ معاشرتی رویے ہمارے ایسے ہیں کہ ہم مردوں کو خود متشدد رویوں کی طرف مائل کرتے ہیں, ہم ان کی تربیت ایسے کرتے ہیں کہ وہ اپنے جذبات کا, احساسات کا اظہار نہ کر سکیں, ہم ان کی پرسنالٹی کو سپریس کر دیتے ہیں, ان کی پسند ناپسند جو ہے وہ بالکل سائڈ پہ رکھ کر ہم اپنا جو ہمارا بنایا ہوا سانچہ ہے ایک بحیثیت معاشرہ وہ ان پر امپوز کرنے کی کوشش کرتے ہیں. بریک کے بعد بات کریں گے. ویلکم بیک. بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ کس طریقے سے دقیانوسی تصورات اور مرد سے جڑی توقعات اور روایتی کردار مرد کو متاثر کرتے ہیں, اور ہمیں پتہ بھی نہیں لگتا, ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ تو ان کے اپنے فائدے کے لیے ہے, خاندان کے فائدے کے لیے ہے, مگر اس میں ان کی شخصیت بالکل تباہ ہو جاتی ہے. ربیہ سے پوچھنا چاہیں گے کہ عمومی طور پر تو ہم نے ساری عمر یہی دیکھا کہ پدرسری نظام جو ہے یہ عورتوں کو بری طریقے سے متاثر کرتا ہے, اور خواتین کو ڈیفینیٹلی اس نے بہت زیادہ ہر معاملے میں پیچھے رکھنے کی کوشش کی ہے, مگر پدرشاہی جو مردوں کے لیے کس قدر نقصان دہ, جو روایتی کردار تصورات ہیں مردوں کے لیے کس حد تک یہ نقصان دہ ہے؟ اچھا, اس میں یہی کہوں گی کہ جیسے ہم پہلے کہہ رہے ہیں کہ اس کے پاس زیادہ آپشن نہیں ہے, کیونکہ آپ نے اس کو ایک فکس فریم ورک میں رکھنے کی کوشش کی, اور جو نہیں فٹ آتا اس میں مجھے یہ لگتا ہے کہ اس کے اپنے صحت کے بہت زیادہ پھر مسائل ہیں, جیسے ڈیزیز زیادہ ہیں, جو ہارٹ اٹیکس, اور یہ اس کی ریسرچ یہ بتاتی ہے کہ وہ آدمیوں میں زیادہ ہوتے ہیں, اور وہ اس کی پریشر اور یہ سب ڈپریشن بھی وجہ ہو سکتی ہے, بہت سی ہیں. اور دوسرا جو اس کا بریڈ ونر والا رول ہے اس کی وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ پدرشاہی میں وہ زیادہ پس رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ فار ایگزامپل اگر وہ گھر میں اکیلا آدمی ہے اور اس میں باقی سارے اس کے ڈپینڈنٹ ہے, کمائی اس نے کرنی ہے, اب خرچے بھی کسی طرح سے سارے مینیج کرنے ہیں, پورے کرنے ہیں, وہ رول شیئرنگ کرنے پہ بھی نہیں آ رہا کہ جہاں باقی لوگ کما کے اس کے ساتھ اس کا ہاتھ بٹائیں, کیونکہ بریڈ ونر سے یا پروٹیکٹر سے توقع یہ ہے کہ وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نہیں کر سکتا, یا میرے پہ بوجھ زیادہ ہے, یا وہ میرے ساتھ بوجھ بانٹے. تو اس لیے بھی مجھے لگتا ہے کہ اس کے اپنے صحت کے مسائل, ایموشنل فزیکل ویل بینگ کے اس کے بہت زیادہ مسائل ہیں, ہیلتھ کے بھی مسائل ہیں, لیکن وہ سوچتا کیا ہے جب وہ کسی سے بات بھی نہیں کر سکتا, اور وہ تو کہیں وینٹ آؤٹ ہی نہیں کر سکتا, وہ کسی کے سامنے اظہار ہی نہیں کر سکتا, اس کے اندر ہی جمع ہو رہا ہے سارا کچھ. ڈاکٹر سعد علی, جیسے انہوں نے بات کی ربیہ نے کہ اس کو معاشی جتنے بھی مسائل ہوں گے وہ کسی سے اظہار نہیں کر سکے گا. اب اکنامک کرائسس ورلڈ وائڈ ہے, پوری دنیا جو ہے اس وقت معاشی بحران کا شکار ہے, ایسے میں ایک بریڈ ونر جو ہے وہ کس طریقے سے اتنے بڑے بڑے خاندان کا سہارا بن سکتا ہے؟ خواتین
خواتین کے اوپر ویسے ہم نے روزگار اور تعلیم کے دروازے بند کر دیے، چونکہ پدرشاہی نظام کہتا ہے کہ خواتین کو کنٹرول کرنا ہے، یہ تو آپ کی سرپرستی میں ہونی چاہیے، اس کو کنٹرول کر کے رکھو۔ جب ہم نے خواتین کو ورک فورس سے نکال لیا، اب سارا فائنینشیل برڈن مرد کے اوپر آ گیا، یہ مرد کے لیے کس قدر بڑا چیلنج ہے؟ دیکھیں یہ بہت ضروری ہے، جیسے ربیہ نے نشاندہی کی اس بارے میں۔ ایک تو مجھے خوشی اس بات کی کہ ہم پدر شاہی کا جو رویہ ہے یا پدر شاہی جو سوچ ہے اس کو ہم پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں، کیونکہ صدیوں سے عورتوں نے تو یہ ریئلائز کر لیا اور انہوں نے یہ جان لیا کہ یہ پدر شاہی جو نظام ہے ان کے لیے بہت زیادہ خطرناک ہے اور بہت زیادہ ان کی ذات، چاہے انفرادی حیثیت ہو چاہے اجتماعی حیثیت ہو، بہت نقصان دہ ہے۔ یہ سوچنا اور یہ ریئلائز کرنا مردوں کے لیے کہ یہ پیٹریارکی ان کے لیے کتنی نقصان دہ ہے، یہ بہت ضروری ہے۔ اور مجھے لگتا ہے کہ یہ انکانشیسلی انٹرنلائز کیے ہیں سماج میں مردوں کا طبقے نے کہ جو پیٹریارکی ہے شاید یہ صرف فائدہ مند ایک نظام ہے اور یہ ایسا فائدہ ہے جو وہ حاصل کر رہے ہیں، لیکن جیسے آپ نے کہا کہ یہ اتنا بڑا نقصان ہے ان کے لیے اگر وہ ریئلائز کریں۔ سب سے بڑی بات جیسے ربیہ نے نشاندہی کی کہ اکنامک ان کو پریشر فیس کرنا پڑتا ہے، اور وہ بچپن سے شاید اسی سوچ کے ساتھ ان کو تعلیم بھی دی جاتی ہے، اسی سوچ کے ساتھ ان کی پرورش بھی کی جاتی ہے کہ یہ بڑا ہو کر سربراہ بنے گا خاندان کا اور خاندان کی جو اسپیشلی اکنامک اور فائنینشیل نیڈز ہیں ان کو فلفل کرے گا۔ اب یہ اتنا بڑا پریشر ہے جس کے اوپر مرد نہ صرف وہ اس کو انکار بھی نہیں کر سکتا، اور اس کو حاصل کرنے کے لیے ہم نے دیکھا کہ بچے جو چھوٹی عمر کے بچے ہیں وہ بھی اسکولوں سے باہر ورک شاپس پہ کام کر رہے ہوتے ہیں، اور ان کے نظریہ وہی ہے کہ کیونکہ یہ مرد ہے، لڑکا ہے، اس نے کمانا ہے اور اس نے اپنے فیملی کو چلانا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ نہ صرف ان کی جسمانی صحت کو متاثر کرتا ہے بلکہ ذہنی صحت کو بہت متاثر کرتا ہے، ان کی جو نفسیاتی صحت ہے، نفسیاتی صحت ان کی برے طریقے سے متاثر ہوتی ہے۔ اس پہ ہم بالکل ابھی ڈیٹیل میں بات کریں گے۔ میں اس ربیہ کے سامنے اس بات کو آگے بڑھاؤں گی کہ ربیہ انہوں نے جیسے بتایا ڈاکٹر سعد نے کہ بچے جو ہیں ان کو چھوٹی عمر سے ہی آپ دکانوں پہ، شاپس پہ، ورک شاپس وغیرہ پہ بٹھا دیتے ہیں کہ اس کا تو کام ہی یہی ہے، ان کے کھیلنے کودنے کے دن فکر معاش میں لگ جاتے ہیں۔ یہ پدرشاہی نظام کس طریقے سے بچوں کا بچپن تباہ کر رہا ہے لڑکوں کا؟ ہاں دیکھیں، لیکن جیسے سعد کہہ رہے ہیں کہ وہ ٹھیک ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح سے بچہ ڈراپ آؤٹ چلڈرن جو ہیں اسکول سے کتنے باہر ہیں، اس میں تعداد ہے کافی لڑکیوں کے ساتھ لڑکوں کی بھی، تو لیکن یہ بات وہ ہے کہ کہاں کب وہ مردوں کی وہ خاص طبقہ جو فائدہ اٹھاتا ہے پدر شاہی سے اور جو نہیں اٹھا رہے، ان کے اندر یہ خود سے اویئرنیس آئے گی کہ اچھا اس نظام سے ہمیں کتنا نقصان ہے، تو ہم یہ رول پلے کرنا چھوڑیں یا اس میں ہم کہیں کہ ہمارے ساتھ کوئی اس کے میں ہاتھ بٹائے یا کوئی ہمارے ساتھ باقی گھر میں بے شک آدمی نہیں ہیں، لڑکیاں ہیں تو وہ بھی ورک فورس میں آئیں گی تو اس کی کوئی ہیلپ ہو سکے گی، لیکن یہ سب سے پہلے احساس ہونا بہت ضروری ہے کہ یہ پدرشاہی کا نقصان کتنا ہے، کیونکہ وہ بھی پدرشاہی بھی آپ کو ہر کلاس میں فرق طریقے سے افیکٹ کرتی ہے نا، کہ خاص طبقہ تو اس کا فائدہ لے رہا ہے لیکن جو اس میں نہیں ہے وہ سارے مرد اسی طرح سے اس کے اندر استعمال ہو رہے ہیں۔ اس میں یعنی کہ مرد کا یہ ریئلائز کرنا بڑا امپورٹنٹ ہے کہ کس طریقے سے وہ خود بہت بڑا ایکسپلائٹ ہو رہا ہے برے طریقے سے اس نظام کے، وہ اس کے لیے فائدہ مند نہیں ہے۔ ڈاکٹر سعد نے نفسیاتی مردوں کی ہیلتھ کے حوالے سے نفسیاتی صحت کے بارے میں کوشچن ریز کیا، میں کچھ سٹیٹس رکھنا چاہوں گی۔ اگر ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کو دیکھیں تو وہ یہ کہتا ہے کہ مردوں میں دنیا بھر میں سوسائڈ کی شرح عورتوں کی نسبت دگنی ہے، اور اگر ہم یونائٹڈ اسٹیٹس کے سٹیٹس اٹھا لیں تو اس میں 80% سوسائڈ ریٹ جو ہے وہ مرد کے ہیں۔ مردوں کی جو نفسیاتی صحت ہے اس کا یہ کرائسس کیوں سامنے آ رہا ہے؟ دیکھیں، ایک تو یہ کہ تاریخی طور پر اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اتنے سالوں سے، اتنی صدیوں سے جو ایک نظام چلا آیا ہے جو کہ غیر برابری کا نظام ہے، جس کو ہم پدر شاہی نظام کہہ رہے ہیں، جس میں ایک طبقہ پس رہا ہے اور ایک طبقہ جو ہے وہ اس پہ مسلط ہے، تو جب صدیوں سے ایک نظام چلتا ہے تو اس کے جو اثرات ہوتے ہیں وہ بہت دور رست ہوتے ہیں، وہ جنریشنز تک جاتے ہیں۔ تو میرے خیال سے نفسیاتی جو مسائل ہیں یا نفسیاتی صحت ہے، اگر ہم ایک انڈیویجول کو ہولسٹکلی دیکھیں تو اس کی صحت کے مختلف ایسپیکٹس ہیں، تو میرے خیال سے نفسیاتی جو مسائل ہیں یا نفسیاتی صحت کی جب ہم مردوں کی بات کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ان کی روحانی صحت کی بھی بات ہوتی ہے یا اس کی بھی بات ہونی چاہیے، جو کہ شاید ہمارے سماج میں یا ہمارے کانٹیکسٹ میں کیونکہ وہ ایوینیوز نہیں ہیں، وہ اپرچونٹیز نہیں ہیں، یا ایسے مواقع نہیں ملتے کہ جہاں پر مرد وینٹیلیٹ کر سکیں یا یہ بتا سکیں رائٹ اسٹارٹ فرام دیئر فیملی کہ ان کو وہ ایموشنل سپورٹ چاہیے، ان کو
وہ ڈپینڈنٹ ہو سکتے ہیں اپنی ایموشنل سپورٹ کے لیے اپنی باقی کسی بھی، چاہے وہ پیئرز ہوں، چاہے ان کے فرینڈز ہوں، چاہے ان کے گھر میں کوئی گھر کا کوئی فرد ہو. تو کیونکہ وہ اتنی پابند سماج کی وہ جو تشکیل ہے وہ اتنی پابندی پر مبنی ہے کہ وہ نہ صرف مواقع نہیں ہیں بلکہ ان مواقعوں تک جاننے والا اگر کوئی مرد سوچتا بھی ہے تو اس کو بھی بہت زیادہ ڈسکریمنیٹ کیا جاتا ہے، کیونکہ مرد جو اسٹیریوٹائپ کیا ہے جاتا مرد کے اوپر تو قدغن لگائی گئی ہے کہ اس کے تو احساسات ہیں ہی نہیں، اس کے تو جذبات ہیں ہی نہیں، وہ تو صرف ایک پرووائڈر ہے. ہم نے اس کو پرووائڈر کے اس رول تک ہم نے محسوس کر دیا ہے. ربیہ، پوری دنیا کے اندر جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ عورتوں اور مردوں کا جو ایک بڑا اچھا بیلنس ہوتا ہے ڈفرینٹ شعبوں کے اندر، پاکستان کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ جینڈر بہت زیادہ مطلب کہ آپ کو نا اس میں بہت زیادہ توازن کی کمی نظر آتی ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ کسی ایک فیلڈ میں بہت زیادہ مرد رجسٹرڈ انرولڈ ہوں گے، دوسری فیلڈ کے اندر جو ہے عورتیں بہت زیادہ رجسٹرڈ ہوں گی. کیا ہم نے جو کیریئر چوائسیز ہیں وہ مردوں اور خواتین کے لیے مخصوص کر دیے کہ یہ شعبہ صرف مرد کا ہے، یہ صرف عورت کا ہے؟ مرد کو اگر مشینیں ٹھیک کرنے کا شوق نہیں ہے پھر بھی تم نے یہی ٹھیک کرنی ہے. ہاں جی، کیونکہ دیکھیں جیسے ہم نے سوشلائزیشن کہا کہ مین فیکٹر ہے کہ جس کی وجہ سے اس کی اندر ریجیڈیٹی، وائلنس یا جو بھی اس کی تربیت کے پروسیس کا حصہ ہے، تو اسی طرح سے کیریئر میں بھی ہم لمیٹڈ چوائسیز کر کے ماں باپ بچے کو ٹرین کرتے ہیں نا. ڈاکٹر انجینئر ہو سکتے ہو، جیسے آپ کہہ رہی ہیں مشین ٹھیک نہیں بھی، انٹرسٹ نہیں بھی ہے تو جانا ہے. آرٹسٹ ہونا، میوزیشین ہونا اس کے لیے ایک اپروپریٹ فیلڈ نہیں ہے، شاید اس میں کمائی زیادہ نہیں ہے، یہ بھی ریزن ہو سکتی ہے. لڑکی ہے تو ٹیچر اچھی ہو سکتی ہے، ڈاکٹر ہو سکتی ہے، لیکن اب تو ڈاکٹری بھی یہ ہے کہ پاس کی پریکٹس میں کتنی ہے. لیکن اس میں ہم نے کچھ فیلڈز باؤنڈ کر کے ہی دونوں کو رکھا ہے کہ اچھا کماؤ مرد ہم بیسیکلی زیادہ دیکھتے ہیں، اور وہ کمائی کے زیادہ چانسز جن فیلڈ میں ہیں ادھر ہی سمجھا جاتا ہے کہ اس کو جانا چاہیے، چاہے اس کو شوق ہو یا نہ ہو، اس کا انٹرسٹ لیکن ٹیلنٹ اس حوالے سے ہو یا نہ ہو. ڈاکٹر صاحب، اب اسی چیز کو اگر ہم آگے لے کے چلیں تو ہم نے گھروں میں اگر کچھ رولز ہیں ہمارے، ہم نے کچھ سکلز ہیں، لائف سیویئر سکلز ہیں، کوکنگ ہے فار ایگزامپل، جیسے کوکنگ ہے، کلیننگ ہے، ایسی چیزیں ہم نے صرف خواتین تک محدود کی ہوئی ہیں. اب جب یہی مرد حضرات، چونکہ ہم نے کہا کہ مرد کو تو کھانا کچن میں مرد نہیں جا سکتا، مرد جو ہے اس کا وہاں کوئی کام نہیں ہے، جب وہی مرد بیرون ملک تعلیم حاصل کرنے کے لیے روزگار کے سلسلے میں جائے گا، اس کی فیملی اس کا خیال رکھنے کے لیے وہاں پر نہیں موجود ہوگی. اب وہاں پر ان کو بہت پرابلم ہوتی ہے کہ ان کو تو کوکنگ ہی نہیں آتی ہوتی. ہم ان کے ساتھ کتنی بڑی زیادتی کریں ہم ان کو اسکلز نہ سکھا کر. بالکل، میرے خیال سے ان موضوعات کے اوپر بات کرنے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ ہم عوام میں یہ شعور پیدا کریں کہ یہ ایک فرد کی حیثیت سے یہ تمام چیزیں کتنی ضروری ہیں جن کو آپ لائف سکلز کہہ رہی ہیں. کھانا بنانا، کپڑے استری کرنا، اپنے کام خود کرنا، یہ اتنا ضروری ہے کہ یہ ایک انسان کی شخصیت سازی میں میرے خیال سے یا اس کی کردار سازی میں ایک بہت بڑا اس کا کردار ہے. اس کے اوپر بات نہیں کی جاتی، اور اس کی ایک جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ یہی ہے کہ جو پدر شاہی نظام میں جو خاندان کا تصور ہے، یہ جو فیملی ایز این انسٹیٹیوشن ہے، اس کا تصور ہے وہ بھی ایک بڑا مخصوص ہے. اور اس مخصوص تصور میں یہ ہے کہ جو گھر ہے وہ چادر اور چار دیواری ہے، اور جو اس کے باہر کا جو گھر کے باہر کی جو اسپیس ہے وہاں پہ صرف مرد جا سکتے ہیں، اور جو گھر کے اندر ہے وہ عورت کا اور کام اس میں ہے. نہ تو عورتوں کو باہر کی سروائیول سکلز آتی ہیں، نہ مرد کو گھر کے اندر کی سروائیول سکلز آتی ہیں. ہم دونوں کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں. میں اپنے گیسٹ کا بہت زیادہ شکریہ ادا کروں گی. آج ہم نے ایک بہت یونیک موضوع پر بات کی کہ کس طریقے سے پدر شاہی نظام اور مرد سے جڑے جو روایتی توقعات اور کردار ہیں وہ مرد کو کتنا نقصان پہنچا رہے ہیں، ان کی انفرادی شخصیت کو مسخ کر رہے ہیں، ان کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں. رو سکتے ہیں مرد، کیوں نہیں رو سکتے؟ آپ چلانے سے مرد نہیں بنیں گے. آپ کو سب سے پہلے ایک اچھا انسان بننا ہے جس کی زبان، ہاتھ سے معاشرے کے دوسرے افراد محفوظ رہیں. ہم سب کو اس بات کا بہت خیال رکھنا ہے، ریئلائز کرنا ہے کہ ہمارے ساتھ کس لیول کے اوپر زیادتی ہو رہی ہے، کون سا ایسا نظام ہے جو کس طریقے سے مردوں کو بھی متاثر کر رہا ہے، خواتین کو بھی متاثر کر رہا ہے. اگر ایک مرد کو کسی کا کندھا چاہیے، وہ کوئی بات کرنا چاہتا ہے، کوئی احساس اس کے ذہن میں ہے، وہ اظہار کرنا چاہتا ہے تو وہ رو لے. مرد صرف سیویئر نہیں ہو سکتا. آپ اس بات کو ایڈمٹ کر لیں کہ آپ صرف سپرمین نہیں ہیں، آپ ہمیشہ ایک پرووائڈر نہیں ہیں. آپ کی ایک الگ شناخت بھی ہے، آپ کے اپنے احساسات ہیں، اپنے خیالات ہیں، اپنی پسند ناپسند بھی ہے. آپ اگر روایتی کردار اور جو دقیانوسی تصورات ہیں اس پر فٹ نہیں ہوتے تو آپ میں کوئی کمی نہیں ہے. آپ میں اللہ نے کوئی کمی نہیں رکھی ہے. آپ کو اسی ٹیلنٹ کو آگے لے کے چلنا ہے اور یہ ریئلائز کرنا ہے کہ پدر شاہی آپ کے لیے بھی بہت نقصان دہ ہے. اپنی ہوسٹ سارہ خان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.